बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम इमाम अली अलैहिस्सलाम और हम। जी हाँ नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बुनियाद जो है मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, दीन की बुनियाद जो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके के वाक़े हमारे सामने आते हैं, मिलते हैं जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे या उनके जो दोस्त थे। तो इस बारे में भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से कुर्बानी पेश की है इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने। एक बार फिर से हमारे दरमियान मौजूद हैं आली जनाब मौलाना वसी हसन ख़ान साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, मोहब्बत को और ज़्यादा हम आगे ले जा सकते हैं। कई वाक़यात आपने बताए, हदीस बताई हमारे पिछले एपिसोड में। आज जब बात आ चुकी थी कि बुनियाद, दीन की बुनियाद है मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, तो कोई ऐसा वाक़या मिलता है सहाबी का या उनके दोस्तों का जो हमें और ज़्यादा मोहब्बत की तरफ ले जाए, या उनकी कुर्बानी का, उनकी सार का? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व आलिहि अत्ताहिरीन। जी। पिछली गुफ्तगू हमारी जो है वो यहाँ पहुँची थी, जैसा कि आपने फरमाया कि कुछ दास्तानें हों कि बुनियाद सारे आमाल की कबूलियत की इश्क़ अहले बैत है। जी। बात यहाँ आई कि मगर मोहब्बत दावे का नाम नहीं है। मोहब्बत इताअत की बुनियाद है, जी, की बिना पर है। ऐसे ऐसे, जैसा कि आपने कहा, ऐसे ऐसे आशिक गुजरे हैं, ऐसे ऐसे मुहिब गुजरे हैं कि जिनको न अपना माल, न अपनी औलाद, न अपने बच्चे, किसी की कोई हैसियत नहीं है उनकी नज़र में इश्क़ मौला के मुकाबले में। इसमें आपको ऐसे किस्से भी हैं हमारे बहुत पास, से हैं, बहुत से, एक दो नहीं, बहुत से हैं जिनसे हमको सीख सकते हैं। बिल्कुल। जी। हुज्र इब्न अदी या उदै, इनकी दास्तान मौजूद है, और भी जो है वो असहाब की जो है वो दास्तानें मौजूद हैं, आम लोगों के किस्से मौजूद हैं कि किस तरीके से। लेकिन बात बुनियाद वही है कि मोहब्बत, जैसे फ़र्ज़ कीजिए जनाबे क्या कहते हैं उनका, बहलूल दाना। बहलूल दाना ये ज़माना हारून रशीद के ज़माने में थे, लेकिन उस मोहब्बत के सिलसिले में इसको ज़रा सा इशारतन फिर आगे बढ़ता हूँ कि जब इन्होंने अपने आप को पागल जाहिर किया, कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है ना जी। लेकिन क्यों? इश्क में। अब इनको ढीला मारा जा रहा है, इनको जो है वो छेड़ा जा रहा है, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। यानी इतनी गहरी मोहब्बत थी। वजह वही है ना कि अब ऐसा मोहब्बत में डूब चुके हैं। बकौल उसके एक शायर है, ज़ाहिरन मुतनब्बी का है या किसका है, कदीम ज़माने के दौर जाहिलियत का, वो एक शेर इस सिलसिले में कहता है, वो बड़ा मशहूर हुआ, अज़लुल अवाज़िल हौला क़ल्बि ताही, कि जब मलामत करने वाले मलामतें करते हैं, मलामत आती है, तो ये जो किसी की मजम्मत या मलामत है वो असर कहाँ करेगी? दिल पर, दिल के ऊपर ना। उस शायर का मफहूम यह है कि मगर मेरे दिल के इर्द गिर्द ऐसी मोहब्बत की आग जल रही है कि लोगों की मलामतें मेरे दिल पर असर अंदाज होने की कोशिश करती हैं, मेरे दिल के करीब आती तो हैं, मगर ऐसे इश्क की आग है कि दिल तक पहुंचने से पहले ही वो झुलस जाती हैं। अच्छा, तो क्या मतलब हुआ कि जहां आदमी ऐसा इश्क महबूब में डूब जाता है कि फिर महबूब के अलावा कोई उसको नजर नहीं आता। यही जो है वो एक है हुज्र इब्न अदी और एक है अदी इब्न हातिम। दोनों किस्सा सुनाता हूं मैं, उदै इब्न हातिम के। उदै इब्न हातिम या अदी इब्न हातिम, इनके 3 बेटे जंग सफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के रिकाब में शहीद हुए। एक का नाम है तारिफ, एक का नाम है तुरैफ
ایک کا نام ہے طرفہ. آپ بتائیے کسی کے 3 بیٹے مار دیے جائیں, اس کے بعد اتفاق سے شہادت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بعد کسی وجہ سے ان کو شام جانا ہوا, حاکم شام نے ان پر طنز کیا. واقعی یہ سب سن کے ہم اپنے کو دیکھیں کہ ہم عشق کی کس منزل پر ہیں. طنز کیا کہ عدی ابن حاتم یا عدی ابن حاتم, تمہارے 3 لڑکے صفین میں مار دیے گئے, علی کا تو ایک بھی نہیں مرا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہے کوئی جواب اس کا؟ لیکن اسی کو کہتے ہیں نا, عشق کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. ایک لمحہ جو ہے وہ گنوائے بغیر جناب عدی ابن حاتم نے کہا کہ کیا علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا مطلب؟ کہ میرا مولا شہید ہو گیا, میں ابھی تک زندہ ہوں. تو یہاں آدمی کو اپنے بیٹے کے مرنے کا افسوس نہیں ہے عشق علی میں, اپنے زندہ رہنے کا افسوس ہے کہ مولا شہید ہو گئے, میں کیوں زندہ ہوں. یا حجر ابن عدی کی جو مشہور داستان ہے, ابھی تو ان داعشیوں کے نکمبختوں نے ان کی جو ہے وہ قبر بھی توڑی, لاش نکلی, دیکھا ہوگا آپ نے بھی شاید سوشل میڈیا پر, کہ لاش صحیح سلامت ہے. یہ اسی عشق کا نتیجہ ہے. ان کے سامنے پرچہ آیا, پیپر آیا, اس پر جو ہے یہ تم لوگ سگنیچر کر دو, چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم علی سے بیزار ہیں. کوئی کر سکتا ہے؟ حجر نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں دستخط تو نہیں کروں گا. کہا مار دیے جاؤ گے؟ کہا ٹھیک ہے مار دو, مگر میری ایک شرط ہے. کیا؟ کہا مجھ کو مارنے سے پہلے میرے بیٹے کو مار دو, اس کو مجھ کو مار دو. آگا کوئی آدمی دنیا میں یہ پیشکش کرے گا؟ لوگوں نے کہا حجر سے تم نے جلدی کر دی, میں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے. کیوں؟ اب میں اس کو اپنے الفاظ میں عرض کروں, عین روایت نہیں ہے, کہ آخر حجر سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے بیزاری کے پیپر پر سگنیچر کیوں لیے جا رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کو یہ دکھلایا جا سکے نا کہ دیکھ لو بھیا, ایسے لوگ بھی علی سے الگ ہو گئے. مین مقصد یہی ہے نا. میرے خیال میں حجر کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں عشق علی کی بنیاد پر مار دیا جاؤں, عشق علی کی بنیاد پر میرا قتل ہو جائے, شہید ہو جاؤں, تو خیر یہ تو مر گئے, لیکن جو مرتبہ کوئی حیثیت ہے تبھی تو ان کو مارا جا رہا ہے. جو مرتبہ جو ہے وہ عوامی اعتبار سے حضرت حجر ابن عدی کا ہے, حجر کی شہادت کے بعد حجر کے بیٹے کی حیثیت اس سے بڑی ہوگی. کیوں؟ حجر کا بیٹا ہے, شہید کا بیٹا ہے نا, تو اس کی حیثیت اور بڑھ سکتی ہے. حجر کو کہیں نہ کہیں یہ ہے, جوان ہے, زندگی کی امنگ ہے, موت کا خوف ہو سکتا ہے. جو پیشکش ہم کو کی گئی وہ میرے بیٹے کو بھی کی جا سکتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی لالچ میں, موت کے ڈر میں میرا بیٹا اس سگنیچر پر, کاغذ پر دستخط کر دے. لہذا یہ اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے سامنے میرا بیٹا مر جائے, مجھ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میرا بیٹا مر تو گیا ہے مگر علی سے الگ نہیں ہوا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس چیز کو دور سے بھی یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایک شخص آیا مولا کائنات کی بارگاہ میں, جو پچھلے والے سے اس کو مربوط کرتے ہیں, عشق. امام نے کہا کون ہو تم؟ کہنے لگا آپ کا چاہنے والا. امام نے کہا چاہنے والے ہو یا دعوے دار؟ چارہ چپ ہو گیا. اس نے کہا مولا میں بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ کا چاہنے والا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میں بتاؤں میرے چاہنے والے کیسے ہیں؟ کہا جی مولا. اچھا دیکھیے اس واقعے سے 2 چیزیں نکل کے آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی عاشق کیسے کیسے گزرے ہیں, یہ پتہ چل جائے گا, اور دوسرے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, اللہ نے کیا اختیارات دے رکھے ہیں ان کو. تو حضرت نے کہا کہ میں بتاؤں. کہا جی مولا فرمائیے. کہا بند کر آنکھیں. آنکھ بند کی, چلو چل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ آنکھ کھول دے. آنکھ کھولا. ارے یہ کہاں آ گئے؟ کہ بہت دور آ گئے کوفے سے. یہ کوفہ نہیں ہے, وہ سامنے دکان دیکھ رہے ہو؟ جی مولا. حضرت نے پیسے نکالے, گوشت کی دکان تھی.
کہ جا کے اس کے یہاں سے گوشت لے آؤ. وہ پہنچ گیا, بھائی صاحب گوشت دے دیجیے گا. اچھا اگر آدمی کہیں ایسی جگہ چلا جائے, جیسے فرض کیجئے کہ ہم اور آپ جو ہے وہ کشمیر چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, تو پہچان لیے جائیں گے نا کہ یہاں کا نہیں ہے. یا کوئی چائنیز یہاں آ جائے, کوئی کشمیری یہاں آ جائے, تو پہچان لیا جائے گا کہ یہ یہاں کا نہیں ہے. تو اس دکاندار نے دیکھا تو اس کو لگا کہ یہ یہاں کا آدمی نہیں ہے, ایک دم نئی شکل کا جو ہے وہ. اس نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں کے رہنے والے؟ باہر سے. ہم کہاں سے تشریف لائے؟ میں کوفے سے آیا ہوں. کوفہ؟ جسے اس کو کرنٹ لگ گیا. کوفہ؟ وہی کوفہ میرے مولا علی والا کوفہ. کہاں کوفہ؟ کہا تو یہ پھر گوشت کیا کریں گے آپ؟ کہنے بھائی کھائیں گے اور کیا کریں گے, پکائیں گے. بھائی صاحب پردیس میں ہے جو. کہنے یار کمال کرتے ہو تم. میرے مولا, اب دیکھیے وہ عاشق علی تھا, میرے مولا علی کے شہر سے آئے ہو تم اور تم پکاؤ گے کھاؤ گے؟ کہ تب کیا کریں؟ کہ میرے مہمان ہو تم, چلو گھر چلو میرے. اس نے کہا وہ پرابلم یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. کھلا نہیں کہ میرے ساتھ جن مولا کو کہہ رہے وہ مولا خود آئے میرے ساتھ. وہ بھائی جب مولا ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو شاید وہ بھی چپ رہا. اس نے کہا کہ میں تنہا نہیں ہوں, میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہیں. کہ چلو وہ بھی چلتے. اس کے ذہن کہ وہ بھی تو مولا ہی والے ہیں, کیا پتا اسے خود مولا ہیں. وہ آ گیا گھر. بیوی سے کہا بہت زبردست بڑھیا کھانے وانے کا انتظام کرو, بہت زبردست مہمان آئے ہیں, مولا کے شہر سے آئے ہیں. اچھا میں ایک روایت بھی سنا دوں اگر بچے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایک روایت ہے کہ ان اللہ لا یحب الشاب الفارغ, اللہ فالتو جوانوں کو پسند نہیں کرتا. فالتو جوانوں کو, فالتو لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یا تو پڑھائی کیجیے آپ یا کام کیجیے کچھ, فالتو وقت اپنا برباد مت کرو. تو اب شاید اس کے ذہن میں یہ روایت رہی ہو, نہیں معلوم. یا یہ کہیے کہ صاحب اس کو پتا نہیں ہے کہ مولا ہے, ورنہ شاید اس دن دکان بند ہی رکھتا. ان لوگوں کو وہاں ٹھہرنے کا انتظام کر کے کہنے لگا کہ آپ لوگ آرام فرمائیں, میں ذرا دکان ہو لیتا ہوں. مولانا نے کہا جاؤ. اس کے 2 بچے تھے. اب وہ 2 بچے آ گئے جو ہے وہ مولا سے. اچھا ایک چیز آپ جانتے ہیں کہ مولا کو بچوں سے بڑا لگاؤ تھا. جی مولا کو بچوں سے بڑا بہت لگا, پیار تھا. ابھی دیکھیے وقت رہتا ہے تو اس کو بھی, وہ تو بہت مشہور ہے, اگر وقت ہوا تو دہراتا ہوں میں اس کو. بچوں سے جو ہے باتیں کرتے, وہ بچے ہل گئے امیر المومنین سے. بچوں کے منہ سے نکلا کہ صاحب کھانا رات کا ساتھ میں کھائیے گا. مولا نے کہا ٹھیک. کہا ہم ساتھ میں رہیں؟ کہا ساتھ میں کھائیں گے. ٹھیک ہے, کہا ٹھیک, وعدہ ہو گئی بات. اب وہ مغرب سے پہلے آیا, اذان ہوئی. اس نے کہا بھائی آپ لوگ تو روز ہی پڑھتے ہوں گے مولا کے پیچھے نماز, ہمیں کہاں نصیب. تو مولا نہ صحیح تو مولا کے پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھ لوں. آپ لوگوں میں سے کوئی صاحب آگے بڑھ جائیے. اب اسے کیا پتا خود مولا ہے. یہ ہے عشق, یہ ہے محبت, واقعی خالص محبت ہے, پتا بھی نہیں اور علی تمہارے گھر میں ہے, تم کو نماز پڑھا رہے ہیں. خیر نماز پڑھا دی مولا نے, نماز ہو گئی. اب نماز کے بعد وقت آیا دسترخوان بچھنے کا. جیسے ہی کھانا لگنے کا ہوا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دروازے پہ دیکھا سپاہی کھڑے ہیں, پولیس والے. کیا بات ہے؟ بچوں کو لے آؤ. بچے آ گئے اور وہیں صاحب دونوں بچوں کا سر اس کے قلم کر دیا گیا. اب کیا کریں, یہ اچانک کا حادثہ ہے. دیکھیے بیمار ہو, آدمی کو توقع ہو تو چلیے ایک بات ہے, اچانک کیوں عرض کر رہا ہوں, کھانے کی بات ہے اور اس کے بعد اچانک یہ ہو گیا. کون آدمی ہے جو اپنی چیخ روک لے گا؟ کوئی نہیں. کون آدمی ہے جو اپنا گریے پر قابو پا سکتا ہے؟ مگر واہ, لاش لے کر کے آیا, گھر میں ایک کنارے رکھا, بیوی سے کہتا خبردار آواز نہ نکلے. کیوں؟ بہت زبردست مہمان ہے. اب یہاں سوال ہوگا کیوں وہ اپنی بیوی کو اس طرح تاکید کر رہا ہے کہ رو نہیں, آواز نہ نکلے. جہاں تک میں سمجھاؤں کہ ابھی آپ کسی کے یہاں جائیے, کوئی کیجولیٹی ہو جائے اس کے یہاں, تو آپ کھانا کھائیں گے؟ اس کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ ابھی اگر ان کو پتا چلے گا مہمانوں کو میرے بچوں کا مرڈر ہو گیا ہے, قتل ہو گیا ہے, تو یہ بیچارے جو ہے وہ کھانا وانا تو پہلے کھانا کھا لیں. اچھی بھائی ہے, یہ معمولی چیز ہے, پڑھنا بہت آسان ہے, لیکن واقعی اس منزل پہ آ کر کے اس طرح اپنے کو آدمی سنبھال لے, یہ آسان کام
نہیں نہیں ہے. بچوں کی لاش رکھ دی گئی, کھانا لگا دیا گیا, اس نے کہا بسم اللہ. یاد ہے آپ کو ابھی کیا کہا تھا, ان بچوں سے وعدہ کیا کیا تھا, کھانا ساتھ کھائیں گے. بچوں کو تو قتل ہو گیا. اس میزبان نے کہا بسم اللہ, مولا نے کہا نہ. کیوں؟ نوش فرمائیے. کہ بھائی تم تو دکان چلے گئے, تمہارے بچوں سے ہماری دوستی ہو گئی تھی, ان سے وعدہ ہے کہ ہم کھانا ساتھ کھائیں گے, تو بچوں کو لے آؤ. اب وہ بیچارہ بہانے بنا رہا ہے کہ صاحب وہ تو تھک گئے ہیں, جو بھی کیا ہو اتنی تفصیل تو نہیں معلوم جائے, وہ تھک گئے ہیں, سو گئے ہیں, یا جو بھی اس نے اپنا. یہاں تو مولا کو پتا ہے نا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ جس کو ساتھ لائیں اس کو دکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد رہا ہو کہ ہمارے ایک چاہنے والے پر آفت آئی ہے, مشکل آنے والی ہے, ہم مشکل کشائی کے لیے پہلے سے پہنچ جائیں. جی. تو ان کو تو پتا ہے. وہ اصرار کر رہا ہے کھائیے, مولا نے کہا نہ, بچوں کو لاؤ, جگاؤ. وہ جتنا اصرار کرتا, انکار کرتا گیا, بہانے بناتا گیا, اتنا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا اصرار بڑھتا گیا. یہاں تک کہ عاجز آ کر کے اس نے دیکھا بھئی یہ تو مہمان ماننے والے نہیں ہیں, اب ان کو حقیقت بتانی ہی پڑے گی. نتیجے میں اس نے کہا صاحب دیکھیے, ابو جاب کا سوال کیوں, وہ کیوں کہا گیا, میں نے جس علی کی محبت میں آپ لوگوں کو مہمان ٹھہرایا ہے, میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے. کیا مطلب؟ کہ عشق علی کے جرم میں ان کا قتل ہو گیا ہے. محبت علی, سبب قتل کیا تھا؟ عشق علی. مولا نے کہا اتنی سی بات ہے, اتنے کے لیے تم جو ہے پریشان ہو, لا کہاں ہے لاش؟ لاش آئی, سر و گردن کو جوڑا گیا. مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی. کہتے ہیں کہ ابھی سجدہ شکر سے سر اٹھایا نہیں تھا کہ وہ دونوں بچے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے. ایسے عاشق ہیں دنیا میں, ایسے چاہنے والے ہیں دنیا میں. لیکن افسوس کا مقام, جب یہ شب ضربت آ رہی ہے تو اب اس طرف چلتے ہیں جو ہے وہ کہ ایسا انسان, ایسا عظیم بشر, اس انسان کو ان لوگوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ, اگر واقعاً امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو ان لوگوں نے کام کرنے دیا ہوتا, آج جو ہے وہ اسلامی معاشرہ کہاں ہوتا, بے شک کس منزل پر پہنچ گیا ہوتا. لیکن اللہ اکبر, یہی ماہ مبارک رمضان تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ تھی غالباً. امیر المومنین سلام اللہ علیہ ممبر پر ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, یعنی شہادت سے 3 دن پہلے, شب 21 میں تو انتقال ہو گیا. یہ قصہ ہے 17 رمضان کا, ضربت سے 1 دن پہلے. ہاں, شب 19 کو ضربت لگی ہے, یہ شب 18 کی بات ہے, 17 تاریخ. اور علی اس کے انتظار میں تھے. ایک چیز اور عرض کر دوں میں پہلے, تب یہ داستان سناتا ہوں. خضاب لگانا مستحب ہے کہ نہیں ہے؟ جی, لگانا چاہیے. جی. رسول اللہ نے بھی خضاب لگایا ہے. جی. اور بھی اماموں نے خضاب لگایا ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی خضاب لگاتے تھے. بلکہ ایک روایت تو میں نے پچھلے سال ابھی اور دیکھی ہے کہ کوئی شخص ملا تو اس نے کہا یار تم نے امام حسین کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا کچھ بتاؤ گے امام حسین کے بارے میں, کہاں ملے, کیسے ملے؟ تو اس نے بتایا کعبے میں, اور یہاں جگہ بتائی. کہا کچھ شکل و صورت کے بارے میں, کہا داڑھی کالی تھی, یہاں جو ہے وہ تھوڑی سی امام حسین علیہ السلام کی داڑھی سفید تھی. یہ نہیں معلوم کہ اتنی جو ہے وہ سفید ہوئی یا بقیہ میں خضاب تھا اتنی چھوڑ رکھی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ خضاب مستحب ہے. جی. لیکن آپ جب روایات پر جائیے گا تو آپ کو ملے گا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے زندگی میں خضاب نہیں لگایا. اچھا. جبکہ خضاب مستحب ہے اور سبھی نے لگایا ہے, رسول اللہ نے لگایا, لیکن امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے زندگی میں خضاب نہیں لگایا. وجہ, لوگوں نے پوچھا یا علی آپ خضاب کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ایک مخصوص خضاب ہے میرا. رسول اللہ نے کہا تھا علی تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب کیا جائے گا. امیر المومنین اس کے انتظار میں تھے. چنانچہ اب جب 17 رمضان المبارک آئی ہے
اور مولا کائنات منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچانک کیا ہوا نہیں معلوم. امیر المومنین سلام اللہ علیہ خطبہ دیتے دیتے رکے, رخ کیا امام حسن کی طرف, فرمایا حسن بیٹا ماہ مبارک رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ فرمایا 17 دن. پھر توجہ فرمائی ادھر داہنی طرف امام حسین علیہ السلام کی طرف, بیٹا کتنے دن ماہ مبارک رمضان میں باقی ہے؟ فرمایا 13 دن. امام نے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا, فرمایا بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب اس کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اگر آپ روایات پڑھیے گا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات کو شہادت کی آرزو تھی. بہرحال ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ گزر گئی. جی. اب آئی ہے 18 ماہ مبارک رمضان. 18 جس سال تاریخ میں ہے کہ امیر المؤمنین جس سال سلام اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں, جی, اس سال کا عالم یہ تھا کہ مولا نے اپنے کو اپنے بچوں میں تقسیم کر لیا تھا. ایک دن ان کے یہاں, ایک دن ان کے یہاں, ایک دن ام کلثوم کے یہاں, ایک دن حضرت زینب کے یہاں, اپنے کو بانٹ لیا تھا اپنے بچوں کے درمیان شہادت کے والے سال میں. جی. 18 رمضان کو امیر المومنین جیسا کہ مشہور روایت میں ہے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے یہاں تھے. جی. اور افطار کے وقت جب جناب ام کلثوم نے لا کر کے باپ کے سامنے کھانا رکھا ہے, افطار رکھی ہے, تو مشہور ہے کہ دودھ بھی تھا اور نمک بھی تھا. مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے 2 چیزوں سے افطار کیا ہو؟ ایک چیز ہٹا لو. بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹا لیں, دودھ سے بابا افطار کر لیں. فرمایا نہیں, دودھ ہٹا لو, نمک سے افطار کر لوں گا. بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جس سال شہادت ہوئی ہے اس سال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لقموں سے زیادہ جو ہے وہ نوش نہیں فرمایا. اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ پوری رات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے عبادت میں گزاری ہے. وہیں جناب ام کلثوم کے گھر پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے. کبھی مصلی عبادت پر ہوتے تھے, کبھی باہر نکلتے تھے, آسمان کو دیکھتے تھے, فرماتے تھے واللہ یہ وہی رات ہے, نہ میں نے جھوٹ سنا ہے نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے. پھر مصلی پر آتے تھے یہاں تک کہ سپیدے سحری نمودار ہو گئی. پھر آئے, فرماتے ہیں واللہ یہ وہی رات ہے. اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے ہیں. اس میں کچھ باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ اگلے اس میں نقل کروں گا کہ وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے بی بی ام کلثوم کو کچھ مرغابیاں, جس کو بت کہتے ہیں ہماری زبان میں, بڑی والی, ہاں کچھ بتیں جو ہے وہ مرغابیاں جو ہے وہ تحفے میں دے دی تھی. جانوروں کو پتا ہے یہ کیسے انسان ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب چلنے لگے ہیں تو ان بتوں نے امام کو گھیر لیا, حلقہ کر لیا. کسی نے ہٹانا چاہا, مولا کائنات نے فرمایا کہ جانے دو. فَإِنَّهُنَّ صَوَائِحٌ تَتْبَعُهُنَّ نَوَائِحٌ, چیخنے دو ان کو, ابھی تو ان کے بعد نوحوں کی آواز آئے گی. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے سحر کے وقت گھر سے جناب ام کلثوم کے نکلے ہیں مسجد کی طرف. وہاں یہ ابن ملجم, اگلے اس میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کرتا ہوں, وہاں مسجد میں ابن ملجم پہلے سے موجود تھا, اور اس کے 1-2 اور جو ساتھی تھے وہ موجود. ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر کے ایک بندے خدا کو شک ہو گیا. تو ظاہر بات ہے جب تک کچھ ہوا نہیں تب تک تو کچھ نہیں کر سکتے نا. جی جی. وہ انسان وہاں سے بھاگا ہوا آیا جناب ام کلثوم کے گھر کی طرف مولا کے سے ملنے کے لیے کہ اس پر جو ہے وہ بات کریں اور ہو سکے تو مولا کو روکیں. مسجد میں ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. اتفاق امر یہ دیکھیے کہ جس راستے سے روز امیر المومنین جاتے تھے وہ انسان اسی راستے سے آ رہا ہے, مگر آج مولا کائنات نے وہ راستہ بدل دیا.
دوسرے راستے سے گئے. جب تک یہ گھر پہنچے تب تک وہاں یہ ہوا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ نافلہ صبح کی, اور یہ اوندھا پڑا ہوا تھا ابن ملجم لعنت اللہ علیہ. دیکھیے اس وقت بھی ہدایت کی ذمہ داری مولا نے نبھائی ہے, جیسا کہ قرآن کہتا ہے نا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ہر قوم جو آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ منذر ہیں, سمجھ میں آتا ہے, ہادی سے مراد کون ہے؟ ادھر سے امیر المومنین آ رہے تھے, فرمایا ھذا علی ہاد, یہ ہے علی ہادی ہے. تو وہ ہادی ہیں. امام نے اس وقت اس کو جگایا کہ یہ شیطان کا سونا اس طرح مت سویا کر, اٹھ نماز کا وقت ہو رہا ہے. لیکن اس امام کے ساتھ بھی اس نے کہا, جیسے ہی امام کہتے ہیں پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا ظاہراً نافلے کا, اس نے امام امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے سر اقدس پر ضربت لگائی. ایسی ضربت کہتے ہیں کہ جیسے ہی ضربت لگی ہے جبرائیل کی چیخ پورے کوفے والوں نے سنی ہے. جبرائیل نے فریاد شروع کی, لقد تہدمت ارکان الہدی, خدا واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی, قد قتل وصی المصطفیٰ, قد قتل علی المرتضی. خدا کی قسم ہدایت کا منارہ منہدم ہو گیا, پیغمبر کے جانشین شہید ہو گئے, علی مرتضی قتل کر دیے گئے. اس طریقے سے اس ملعون نے اس کریم امام کو کہ جو یتیموں کا سہارا تھا, جو بیواؤں کا سہارا تھا, جو جاتا تھا رات کی تاریکی میں, اب انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں میں, یہ بات رہ گئی, جو جاتے تھے رات کی تاریکی میں اپنے ہاتھ سے غریبوں میں روٹیاں تقسیم کرتے تھے, آج کی شب اس امیر المومنین کو ضربت لگا دی گئی ہے. خدا لعنت کرے ان سب پر جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل میں شریک رہے. جی ہاں ناظرین, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیجیے اجازت, بنے رہیے چینل ون کے ساتھ.